हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। 2 रोज़ कबल फ्राइडे को यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम ऑफिशियली बता रहे हैं कि इस वक्त गाज़ा में कहत की सूरत हाल है एंड आउट ऑफ एवरी 6 पीपल 5 आर डाइंग। अब ये जो कैलकुलेशंस होती हैं यूनाइटेड नेशंस की, इनके अपने एनालिसिस होते हैं कि कितनी ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पहुँच पा रही है, कितनी मेडिकल सप्लाईज़ वहाँ पहुँच पा रही हैं, इसके अलावा वहाँ डॉक्टर्स की सप्लाई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इन सब को कैलकुलेट करके उनकी एक डेटाबेस है जिसके मुताबिक वो डिटर्मिन करते हैं कि कौन से इलाकों में कहत है, कौन से इलाकों में फूड सिक्योरिटी का मसला है। टॉम फ्लेचर जो कि अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स एंड इमरजेंसी रिलीफ के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए दोज वर इनफ फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि ये कहाँ तक बात पहुँच गई है। जो इमेजेस आ रहे हैं उसमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की जो हालत है, माँओं की जो हालत है, बूढ़े लोगों की जो हालत है, इवन हेल्दी एडल्ट्स की जो हालत है, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, वो देखने में पता चल रहा है कि वो मैल नरिश्ड हैं। सो ये तो पहले दिन से वाज़ेह था कि स्टारवेशन को एज एन एक्सेसरी ऑफ वॉर यूज़ किया जा रहा है, एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है बाय नेतन्याहू, बाय इज़राइल टू किल पीपल इन पैलेस्टाइन। जो ऑफिशियली इंटरनेशनल लॉ कहता है उसके मुताबिक जो ऑक्यूपाइंग फोर्स होती है किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जो इन दिस केस इज़राइल है, उसकी ये ऑब्लिगेशन होती है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि वो फूड एंड मेडिकल सप्लाईज़ को इंश्योर बनाए कि वो वहाँ तक पहुँचे। और यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ़ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी कहा है कि बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है। एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे, इट इज़ अ फैमाइन इन 2025, अ 21st सेंचुरी फैमाइन वॉश्ड ओवर बाय ड्रोन्स एंड द मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन हिस्ट्री। इट इज़ अ फैमाइन ओपनली प्रमोटेड बाय सम इजरायली लीडर्स एज अ वेपन ऑफ वॉर। इस पर बड़ी खुल के बात होती है और जो वॉर कैबिनेट है, मैं उसको वॉर कैबिनेट ही कह सकती हूँ, जो नेतन्याहू की है, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो खुल के कहते हैं कि हमें जो भी करना पड़ेगा, जिस हद तक भी जाना पड़ेगा अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए, वो हम करेंगे। एंड वी ऑल नो कि उनके अज़ाइम क्या हैं, वो फ़लस्तीन पे मुकम्मल कब्ज़ा चाहते हैं। एक और बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट सामने आई है और वो एक लीक्ड डेटा है फ्रॉम इज़राइली डेटाबेस, जिसको तकरीबन 3 न्यूज़ आउटलेट्स ने मिल के बनाया है और वो ज़ाहिर है फिर लीक भी उन्हीं में से किसी ने किया होगा। लेकिन उसमें भी बड़े शॉकिंग रिज़ल्ट्स हैं कि किस तरह टेम्परिंग की जा रही है। जो फिगर्स हैं कि कितने अभी तक वहाँ पर लोग मारे गए हैं, उस फिगर में कितनी टेम्परिंग है, परसेंटेज कितनी फ्लॉड है। मैं इस पे पहले एट लेंथ एक वीडियो कर चुकी हूँ कि AI ड्रिवन वहाँ पर जो यूज़ किया जा रहा है वॉर टेक्नोलॉजी को, वो एक्यूरेट नहीं है। अगर आप लेवेंडर को सर्च करें या गो डैडी को सर्च करें तो यू विल कम अक्रॉस एस्टॉनिशिंग रिपोर्ट्स कि कैसे इन डेटा सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके सिविलियंस को मारा जा रहा है इन गाज़ा। सो ये जिस पर्टिकुलर रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज़राइली डेटा शोज़ के 83% ऑफ गाज़ा वॉर के जो डेड लोग हैं, जो मारे गए हैं, वो सिविलियंस हैं, 83%। सो अब डिटेल्स में अगर मैं आपको ले जाऊँ तो ये लीक इज़राइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कंफर्म करती है कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन टोल्स जो है वो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट का इस वक्त गाज़ा में हो रहा है। ये क्लासिफाइड इज़राइली मिलिट्री डेटाबेस से लीक हुई है रिपोर्ट, और ये बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियंस जो गाज़ा में मारे गए हैं उनको 1 by 1 उनका डेटा रखती है, और जितना डेटा सामने आया है उसमें 83% सिविलियंस मारे गए हैं। और ये एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी बाय द गार्डियन, प्लस 972 नाम का एक मैगज़ीन है और एक लोकल कॉल नाम का न्यूज़ आउटलेट है। फिगर्स रिव्यूड बाय द आउटलेट्स वो ये जाहिर करते हैं, ये थर्सडे को रिपोर्ट आई है और अगर आप डिटेल में पढ़ें तो शायद आपको 2-3 दिन लग जाएं, बड़ी डिटेल में है कि मई 2025 तक, यानी कि तकरीबन 19 मंथ्स बनते हैं इनटू दिस वॉर बिटवीन इज़राइल एंड फ़लस्तीन। इज़राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो फ़ाइटर्स की लिस्ट बनाई है जिनको वो समझते हैं कि वो हमास के थे या पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के थे, वो सिर्फ 8,900 है। आप अभी का फिगर देख लें,
کہ وہ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے. اگر اس میں سے صرف 8,900 یا چلیں راؤنڈ فگر میں صرف 9,000 کنفرمڈ لوگ ہیں کہ یہ حماس کے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سولینس کو مارا جا رہا ہے, بلینکٹ جینوسائیڈ ہو رہی ہے امپیونٹی کے ساتھ, نام اور کور یوز کیا جاتا ہے حماس کا. اوور دا سیم پیریڈ غزہ کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے, یعنی مئی 2025 تک کی ابھی میں صرف بات کر رہی ہوں, جو کنفرم ڈیتھس بتائیں تھیں فرام اسرائیلی اٹیکس وہ 53,000 تھیں. یعنی کہ جو نیمڈ فائٹرز, نام لے کے جن فائٹرز کی لسٹ بنائی گئی وہ پھر 17% ہیں صرف جو مارے گئے ہیں. سو کہاں 17% آپ نے اپنی طرف سے حماس کے اور جہادسٹ جو وہاں پہ پیلسٹینین اتھارٹی کے ہیں وہ مارے ہیں, اور باقی 83% جو ہیں وہ سیولینس ہیں. سو یہ جو کانفلکٹ کو ریڈ کرتے ہیں اور کانفلکٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں ریسرچرز, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریشیو انپیرللڈ ہے ان دا ماڈرن وارفیئر. روانڈن جینوسائڈ سے انہوں نے اس کو کمپیئر کیا ہے, روانڈا میں جو جینوسائڈ ہوئی تھی, پھر 1995 میں سربرینیکا مساکر ہوا تھا, اسی طرح رشیا میں 2022 میں جو میریوپول یوکرین پہ حملہ ہوا تھا اس میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کو بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ڈیتھ ٹول ہے یہ ماڈرن ہسٹری میں, ماڈرن وارفیئر میں سب سے ہائی ہے. جتنے بھی رائٹس گروپس ہیں اور جینوسائیڈ کے اوپر لکھنے والے اسکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنڈنگز جو ہیں یہ فردر سپورٹ کرتی ہیں ان کلیمز کو دیٹ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائیڈ وار کرائمز ان غازہ, پوائنٹنگ ٹو میس سیولین ڈیتھس الانگ سائڈ ڈیلیبریٹ اسٹارویشن. یعنی ایک طرف لوگوں کو بھوک سے مار رہے ہیں اور دوسری طرف لائیو ایمونیشن سے, بمبارمنٹ سے بھی مار رہے ہیں. اینڈ ریممبر ان آل دس وہاں پہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر جو آرمز مستقل سپلائی ہو رہے ہیں اس میں یورپ بھی شامل ہے, یو کے بھی شامل ہے, یو ایس بھی شامل ہے. سو ہم صرف جب نام اسرائیل کا لیتے ہیں تو اسرائیل شاید ہمیں فرنٹ پہ تو نظر آتا ہے, لیکن اس میں ویسٹ کتنا کمپلیسٹ ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. جب کامنٹس مانگے گئے گارڈین کی طرف سے, +972 میگزین اور لوکل کال, یہ جو تینوں آؤٹلیٹس ہیں, انہوں نے جب کامنٹس مانگے اسرائیلی ملٹری سے کہ یہ ہمارے پاس آپ کے ڈیٹا سے ہی لیک ہو کے ایک رپورٹ آئی ہے, تو انہوں نے اسے ڈینائی نہیں کیا. اور یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے, جرنلسٹک پریکٹس ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی کے اوپر کوئی الزامات سے بھری رپورٹ آئے یا کوئی اس طرح کی رپورٹ آئے تو آپ دوسری سائڈ سے بھی جا کے ان کا ورژن مانگتے ہیں. سو یہ وہ آبلیگیشن پوری کرتے ہوئے اسرائیلی ملٹری ڈز ناٹ بلیو کہ انہیں جواب بھی دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا کہ اس طرح کی کوئی ایگزسٹنس ہے کسی انٹیلیجنس ڈیٹا بیس کی یا کوئی لسٹڈ فگرز ہیں فار حماس اینڈ PIG کیجولٹیز. انہوں نے کوئی جواب بھی دینا پسند نہیں کیا. البتہ ایک اسپوکس پرسن کا گارڈین نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ فگرز پریزنٹڈ ان یور آرٹیکل آر انکریکٹ, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فگرز غلط ہیں تو پھر کلیریفائی کرنے کے لیے ان کو اپنے فگرز دینے چاہیے تھے, وہ انہوں نے نہیں دیے. اس کے علاوہ ایک اور اسٹیٹمنٹ نے کلیم کیا کہ جو ڈیٹا ہے وہ صحیح ڈیٹا ریفلیکٹ نہیں کرتا, یا اسرائیلی ملٹری کے جو سسٹمز ہیں اس کو سیکنڈ نہیں کرتا یہ ڈیٹا. تو پھر وہ ڈیٹا وہ دے سکتے تھے جو اسرائیلی ملٹری سسٹمز میں موجود ہے, وہ بھی انہوں نے نہیں دیا. اور اسرائیلی پولیٹیشینز ہوں یا ملٹری لیڈرز ہوں وہ بڑا کھل کے کلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے 20,000 مار دیے ہیں فائٹرز, ابھی تک 19,000 مار دیے ہیں. اور جب ان سے پریس پوچھتا ہے کہ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کلنگس, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی جسٹیفائڈ ہے بیکاز اٹ از حماس اینڈ اٹ از دا سولینس جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے ایسا بلینڈ اور ایسی تھریٹ ہمیں پوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کارپیٹ بامبنگ کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو مارنے کا. اور انہوں نے ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں کامبٹنٹ کون ہے اور سولین کون ہے. اگر سولین سامنے ہے اور کامبٹنٹ اس کے پیچھے ہے تو ہم اس سولین کو بھی مار سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو موسٹ مورل آرمی ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ بار بار یہ ہیمر کرتے ہیں انٹو دیئر میڈیا کہ جو سولین ٹو کامبٹنٹ ریشو ہے ہماری مارنے کی وہ 1:1 ہے. یعنی کہ بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بہت قریب کہیں پایا جاتا ہے ٹیررسٹ کے وہ سولین ہی ہم مارتے ہیں, اور تو کوئی سولین ہم ویسے نہیں مارتے. تو وہ جو اسٹارویشن سے مار رہے ہیں, اور جس کو US نے نام دیا تھا وار آن ٹیرر میں کولیٹرل ڈیمیج, وہ سب کہاں گیا.
nobody talks about that. اور وہ اس کو بات کرنا بھی نہیں چاہتے بلکہ at some level وہ اسے justified سمجھتے ہیں. پرائیویسی میں تو جس طرح کی باتیں رپورٹ ہوئی ہیں، کل الجزیرہ پہ TRT پہ ایک پوری ڈاکیومنٹری تھی جس میں نارمل سیٹلرز، نارمل اسرائیلی سٹیزن سے جو پوچھا گیا کہ جب یہاں پہ ڈیتھس ہوتی ہیں تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ انسان مارے جا رہے ہیں، تو اس میں ایسی فیملیز تھیں، ایسے ینگسٹرز تھے جو کہتے تھے کہ جب جیوز کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، عربز جتنے مرضی مارے جائیں. سو دیر از اے مائنڈ سیٹ اوور دیئر. مین وائل اسرائیلی ریٹرک یہی والا جو ہے یہ انکریزنگلی جو لینگویج یوز کرتا ہے وہ بھی جینوسائیڈل ہے. ایک لیکڈ آڈیو ریکارڈنگ اسرائیل کے چینل 12 نے نشر کی تھی، جو کہ بعد میں پھر BBC نے بھی چلائی اور کافی اور چینلز نے بھی چلائی. اس میں ہارون حلوہ شاید ان کا نام ہے، جو کہ فارمر ہیڈ آف ملٹری انٹیلیجنس ہیں اسرائیل کے. انہوں نے کلیم کیا تھا کہ the fact that there are already 50,000 dead in Gaza is necessary and it is required for our security and future generations. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ for each victim of 7th October کہ اگر ایک victim کی آپ بات کریں جو کہ اسرائیلی تھا 7th October کو، تو ہمیں ایک کے جواب میں 50 پیلسٹینینز کو مارنا چاہیے. And there is no choice. ہمیں نقبہ ہی کرنا پڑے گا. وی آل نو کہ نقبہ جو ہے اٹ از این عربک ورڈ فار ایتھنک کلینزنگ، اور یہ فرسٹ ٹائم سٹارٹ ہوا تھا، اس ورڈ کا پہلی دفعہ استعمال ہوا تھا 1948 میں، جب فرسٹ ٹائم اسرائیل کی کریشن کے بعد میس لیول پہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی پیلسٹینینز کی. اسی سب تناظر میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس جاری کیے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے اور ان کے فارمر ڈیفنس منسٹر کے بھی، یوآف گالنٹ، accusing them of war crimes and crimes against humanity committed between October 2023 and May 2024. یہ صورتحال ہے. ٹرکش فرسٹ لیڈی نے بھی خط لکھا ہے بنجمن نیتن یاہو کو. انہوں نے کہا کہ جو میلانیا ٹرمپ نے خط لکھا ہے یوکرین کے بچوں کے لیے، میں اس سے بڑی متاثر ہوئی ہوں، اور اسی کو بنیاد بنا کے ناؤ آئی ایم آسکنگ فار دا کڈز آف دا پیلسٹائن کہ ان کی پلیز کچھ خیر خبر لیں، پوچھیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. اور نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے ایک اپیلنگ وے میں بات کی ہے تھرو اے لیٹر. تو یہی کہہ سکتی ہوں میں کہ واٹ اے ہپوکریسی، بیکاز ٹرکی کتنا اس وقت کامیابی سے اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کر رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں. اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے اور اس کے کتنے قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے بعد صرف اتنی لپ سروس ہی اگر وہ دینا کافی سمجھتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کوئی مسلم بردرہڈ میں ٹرکی بلیو کرتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بردرہڈ، اٹ از ناٹ اباؤٹ امہ، اٹ از آل اباؤٹ دا انٹرسٹس آف دا کنٹری. یہ ذہن میں رکھیں، صرف وہ میٹر کرتے ہیں. اس لیے جو کچھ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہ کل کس کس تک آئے گا، کس کس کنٹری کے دروازے تک آئے گا. اس وقت ممالک جو انوالوڈ ہیں مڈل ایسٹ میں اور مڈل ایسٹ سے باہر، وہ صرف اس حد تک سوچ رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ رہے. اور ایک اور جاتے جاتے لاسٹ میں ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ اگر روکنا چاہیں یہ بچوں کی کلنگز، بوڑھوں کی کلنگز، جوان لوگوں کی کلنگز، سب برابر ہیں، اس میں سارے ہی مارے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کے لیے صرف ایک فون کال ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی ہے. اور کیونکہ اس وقت وہ یوکرین میں بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو US ڈیفنس آفیشلز نے بلاک کر دی ہے یوکرین کو کہ وہ یوز نہیں کر سکتے جو US سپلائیڈ لانگ رینج میزائلز ہیں ٹو اسٹرائک ٹارگیٹس ان سائڈ رشیا. کیونکہ لاسٹ اسپرنگ میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بات چیت ہو، ہم پیس میں انگیج ہوں. تو جب تک پیس سیکیور نہیں ہوتا، یہ جو ویپنز ہم سپلائی کر رہے ہیں یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح انٹیلیجنس شیئرنگ بھی بند کر دی ہے US نے یوکرین کے ساتھ. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون ہیز بلاکڈ یوکرین فرام یوزنگ US میڈ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹمز. تو یہاں تو آپ نے فوراً رکوا دیا سب کچھ. مین وائل وہاں بھی آپ پولیٹکس ہی کھیل رہے ہیں، جس طرح سے یوکرین کو آپ نے استعمال کیا ہے. اور اب آپ کو پیس پرائز چاہیے یا جو بھی چاہیے، آپ اس کے لیے آہستہ آہستہ وہاں پر ڈفرینٹ سٹیپس لے رہے ہیں. تو یہی ٹیکٹیکل ویپنز جو آپ نے گرائے ہیں، استعمال کیے ہیں فلسطین کے بچوں پہ،
بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک فون کال سے بلاک ہو سکتے ہیں. اسی طرح پینٹاگون سے صرف ایک میسج آنے کی دیر ہے, لیکن اگر وہ میسج نہیں آ رہا تو بس آپ سمجھ جائیں کہ پھر اس میں آپ مکمل شریک ہیں. بہت ہی ڈپریسنگ اور اسٹریسفل صورتحال ہے یہ, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو رپورٹ اٹ, اٹس امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. سو ون آف دا اینالسٹ سیڈ آن دا ٹی وی یسٹرڈے کہ اس وقت کی جو جنریشن ہے پولیٹیشینس کی, اس وقت ان کو بہت جلدی ہے پیلسٹائن پہ مکمل قبضہ کرنے کی, کیونکہ جو آنے والی جنریشنز ہیں پورے ویسٹ کی, یو ایس کی, یورپ کی, وہ جو وٹنس کر رہی ہیں وہ یہ سب ہونے نہیں دیں گی اگر مستقبل میں پولیٹیکلی کوئی اور جنریشن آگے آ جاتی ہے. سو وی آل نو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت صرف ایک ٹیریٹری کا مسئلہ ہے, ایک آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے, اور اس وقت کے 70s اور 80s کی ایج میں پہنچے ہوئے جو پولیٹیشینز ہیں وہ پتہ نہیں اوبسیسڈ ہیں ود آئیڈیالوجیز کہ وہ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سو مے بی وی ہیو ٹو ویٹ فار دا ٹائم when a better generation is in charge of the things. See you tomorrow.